बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। किसी बुज़ुर्ग से एक नौजवान ने कहा कि कोई नसीहत करें। बुज़ुर्ग ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि कोशिश करना कि कभी कोई अल्लाह ताला से तुम्हारी शिकायत ना करे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के काम आएँ। प्रोग्राम में आज ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन ने हर शोबे में ही, चाहे शोबा सहाफ़त हो, सियासत हो, बैंकिंग सेक्टर हो, हर शोबे में जो है वो एक नुमाया पोजीशंस हासिल कर रही हैं। इस टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नाज़िया मुस्तफ़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़िया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुतहरिक रहनुमा, रुकने पंजाब असम्बली भी हैं शाज़िया रिजवान अफसर साहिबा। शाज़िया साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़िया साहिबा, हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में जब हर शोबे के हवाले से ही अगर बात करें, जर्नलिज़म हो, सियासत हो और इसी तरीके से अब एजुकेशन सेक्टर हो, ख़वातीन जो हैं वो अहम पोजीशंस पर हैं और पाकिस्तान में जो ख़वातीन को है वो उनके मुताबिक जो है वो पोजीशंस दी जा रही है। वक्त चेंज हो गया है, बहुत बड़ी और पॉजिटिव तब्दीलियां हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि ख़वातीन पहले हम देखते थे सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में काम करती है, हमें नजर आती थी, जैसे नर्सिंग हो गई या टीचर के तौर पे, प्रिंसिपल के तौर पे। यहाँ तक ही जो पेरेंट्स थे मोस्टली वो अलाउ करते थे कि या आप नर्सिंग में चली जाएं या आप टीचिंग फील्ड में चली जाएं। बट अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है, जिस तरह से दुनिया बदल रही है। हमारे जो पेरेंट्स हैं और इस लॉट के जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हमें नजर आते हैं, मुख्तलिफ शोबों में नजर आते हैं। लाइक बैंकिंग सेक्टर में हमें नजर आते हैं, मीडिया इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हमें बच्चे और बच्चियां, बच्चे तो खैर पहले भी काम करते थे लेकिन फीमेल की स्पेसिफिकली बात करें तो हमें काम करती हुई नजर आती हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स में अब बच्चियां जो हैं बहुत आगे आगे हमें नजर आती हैं। पहले समझा जाता था कि एक लड़की का क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, टेनिस खेलना, किसी भी स्पोर्ट में जाना इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। इवन दो के बाज़ों का तो हमें कुछ उलमा की तरफ से भी चीज़ें नज़र आई कि कहा जाता था कि ख़वातीन को इस तरह से हमारी सोसाइटी में या वो उसको मुनासिब नहीं समझा जाता था अगर हम इसको सॉफ्ट अल्फाज में बयान करने की कोशिश करें। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं। इवन दो कि हमें उन इलाकों से भी अच्छी न्यूज़ मिलती हैं, लाइक गिलगित बल्तिस्तान में, हाँ जी, वहाँ के कुछ गाँव से कुछ बच्चियाँ हैं जो बाहर इंटरनेशनली पढ़ने गई हैं, उन्होंने अपनी फील्ड में नाम पैदा किया है। इसी तरह से अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, अब आईटी में बच्चियों का बहुत बड़ा इसमें रुझान है। मैं खुद एक डिजिटल मार्केटिंग से मेरा भी ताल्लुक है, जर्नलिज्म के साथ साथ हमने भी देखा इमर्जिंग फील्ड है, इसमें आना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ जो गाँव से बिलोंग करती हैं और उनके पेरेंट्स को चाहिए, हम सुबह सुबह की यही अच्छी खबर दे सकते हैं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चियाँ आप टीचिंग और नर्सिंग के अलावा और शोबों में काम नहीं कर सकती, डेफिनेटली कर सकती हैं। आप उनको बैंकिंग सेक्टर में भेजिए, आईटी सेक्टर में भेजिए, उनको मीडिया में ज़रूर भेजिए जिनको शौक है काम, कोई पाबंदी नहीं है। आईटी सेक्टर आप बिल्कुल दुरुस्त बात करेंगे, फ्रीलांसिंग का काम बड़ा ज़बरदस्त है। आप घर बैठे बड़ा बाइज्जत तरीके से बेहतरीन अंदाज में जो है वो कमाई कर सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। मेरा इसी तरह से कुछ रिलेटिव्स गाँव में मेरा जाना हुआ, वहाँ पे मैंने देखा कुछ जो गाँव की बच्चियाँ थी, मैंने उनसे पूछा आप लोग क्या करती हो, उन्होंने हमें बताया कि हम फ्रीलांसिंग करते हैं ना। तो मुझे एक कहते हैं ना खुशगवार एहसास हुआ कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी गांव की बच्चियां ना सिर्फ जो शहरों में रहती हैं बल्कि उन एरियाज में जिधर इंटरनेट की उतनी क्या कहते हैं एक्सेस नहीं है या इंटरनेट उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है जितना हमें मिल सकता है, उसके बावजूद वो लोग फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अच्छा ट्रेंड है, बच्चियों को हम एजुकेशन दिला रहे हैं, उनको हम प्रोफेशनल लाइफ में इंकरेज कर रहे हैं। बट एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे नोट करने की ज़रूरत है कि जिस सिंपल आप BSc MSc बच्ची को करा दें कि जी हमने पढ़ा लिया, उसका उतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क में उस तरह की जॉब्स नहीं है। यहाँ पे रिसर्च बेस्ड जॉब बहुत कम है। लाइक बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी फील्ड है, मेरी बहुत सी ऐसे जानने वाली जो बच्चियों की इसमें डाल, मैंने पूछा आप लोग क्या करेंगे, तो वो ये कहते हैं कि पता नहीं, ये एक अच्छी टर्म थी तो हमने सोचा इसमें एडमिशन ले लेते हैं, बट वो रिसर्च बेस्ड जॉब है। आप बच्चियों को टेक्निकल एजुकेशन, ऐसी फील्ड जैसे मैंने टेक की मिसाल दी, आप उसमें लेके आइए, ऐसी उनको एजुकेशन दिलाइए जिसमें वो कुछ काम भी कर सके और चाहे अपना साइड बिजनेस के तौर पे उसको लेके चल सके, ताकि सोसाइटी में ख़वातीन भी उतना ही पॉजिटिव रोल अदा कर सके इकोनॉमी में जितना कि मर्द हज़रात कर रहे हैं। इकोनॉमी में ख़वातीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सके। लेकिन अब इस वक्त अगर हम शाज़िया रिजवान अफसर साहिबा देखते हैं तो बिज़नेस में जो है वो ख़वातीन बड़ी प्रोग्रेस कर रही हैं, ऑनलाइन बिज़नेस बड़े सक्सेसफुल चल रहे हैं। और क्योंकि मौजूदा दौर के मुताबिक हमें बात करनी चाहिए तो ऑनलाइन बिज़नेस का जो ट्रेंड है हम देखते हैं उसमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो हमें नज़र आती है कि वो अपना कारोबार कर रही होती हैं।
بہت بہت شکریہ، اور بڑا اچھا ٹاپک ہے آج کا خواتین کے حوالے سے، خواتین امپاورمنٹ کے حوالے سے۔ میں اتنا کہنا چاہتی ہوں اس کا کریڈٹ بھی مردوں کو ہی جاتا ہے، مردوں کو اس لیے جاتا ہے کہ مردوں میں بہت زیادہ شعور آ چکا ہے، جس طرح ہمارے باپ ہیں، ہمارے ہسبینڈ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے آنے والے جو بھی ہماری سپورٹر ہیں، یہ مردوں کی شکل میں ہمارے خواتین کے سپورٹر ہیں۔ جب خواتین کو انکریجمنٹ ملتی ہے، سپورٹ ملتی ہے گھر کی طرف سے، تو خواتین ایزیلی ہو کے باہر نکل کے سروائیو کرتی ہیں، کام کر سکتی ہیں۔ اور جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ بزنس میں خواتین بڑے اچھے سے آگے آ رہی ہیں، اور ڈیورنگ کووڈ آپ لوگوں کو یاد ہوگا خواتین گھر باؤنڈ ہو چکی تھی، لیکن جتنا خواتین نے اس میں بزنس ارن کیا، جتنی کمائی انہوں نے کی، حیران کن تھی۔ خواتین سب سے زیادہ اس فیلڈ میں آئی ہیں، اور خواتین جس طرح موجودہ دور میں خواتین ہر پلیٹ فارم میں آگے آ رہی ہیں، بڑی خوشائن بھی ہے۔ اور جس میں ایز اے پولیٹیشین میں بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ پولیٹکس کو لے کے خواتین کو بڑا غلط سمجھا جاتا تھا کہ پولیٹکس میں نہیں جانا۔ اس وقت تو لیڈ کر رہی ہیں، اگر پولیٹیشینز کی بھی بات کریں تو آپ کی تو جو لیڈر ہیں چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں، وہ اس وقت بڑے پنجاب میں بڑے بہترین انداز میں کام کر رہی ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، اب تو لیڈ کر رہی ہیں، پولیٹکس میں بھی لیڈ کر رہی ہیں۔ بالکل کوئی شک نہیں اس میں، اور وہی ہماری انسپریشن ہے، وہی ہمیں آگے لانے والی ہیں، وہی ہماری آئیڈیل ہے۔ ان کو دیکھ کے ہمیں ہمت ملی، جب ہم گھروں سے باہر نکلے تو ہمیں بڑا کچھ سروائیو کرنا پڑا، بڑا کچھ فیس کرنا پڑا، ایون کہ فیملی میں سے بھی وہ انکریجمنٹ، وہ سپورٹ حاصل نہیں رہی۔ لیکن جب مریم نواز صاحبہ کو دیکھا، جو ہمت ڈے فرسٹ سے میں ان کے ساتھ تھی مشکل وقت میں، اور جس طرح میں نے ان کو آبزرو کیا، جس طرح میں نے ان کو دیکھا، یقین کریں مجھے دن بدن ہمت ملتی تھی۔ میں ایک دن ایسے ہوتا تھا کہ میں سمجھتی شاید میں کچھ کر نہیں پاؤں گی، لیکن مریم نواز صاحبہ ایک ایسی آئرن لیڈی تھی، سپر آئرن لیڈی تھی، کہ انہوں نے مشکل حالات کو بڑے کلوزلی دیکھا، اور بڑا چہرے پہ اسمائل رکھ کے جس طرح پورے پاکستان میں ہر جگہ تحریک کو چلایا، جس طرح وہ آگے سے فرنٹ لائن پہ رہی، وہی میری انسپریشن رہی۔ آج میں اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی صرف مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے دی، اور مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو اسٹائل تھا بولنے کا، جس طرح وہ دبنگ رہی، فرنٹ فٹ پہ میڈیا کو کرتی رہی ٹاک، یقین کریں وہ بھی بڑی میرے لیے انسپریشن تھی، بڑا میرے لیے بڑا، میں نے ان سے سیکھا، اور میں ان جیسا تو نہیں بن سکتی لیکن میں ان سے سیکھتی ہوں۔ اور جس طرح ہماری عظمہ بخاری ہیں، میں ان کو بھی دبنگ لیڈی اس لیے کہوں گی کہ جس طرح ابھی وہ فرنٹ فٹ پہ ہو کے پورے پنجاب کو لیڈ کر رہی ہیں، یہ وہ لیڈیز ہیں جو پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، جو پارٹی کے لیے فرنٹ فٹ پہ ہیں، اور ایڈمنسٹریٹولی بھی بات کریں تو بہترین انداز میں کام کر رہی ہیں۔ بالکل مشکل حالات میں، جس طرح ابھی پنجاب کی گورنمنٹ ہمارے پاس، ہماری سی ایم مریم نواز صاحبہ، اور مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کو لیڈ کرتے ہوئے ایک پنجاب کی باغ دوڑ سنبھالی، بڑا مشکل حالات تھی معیشت کے طور پہ، لیکن وہ ابھی بھی ان کے چہرے پہ ایک اسمائل ہے، اور مجھے یقین اور امید ہے کہ انشاءاللہ پنجاب کا نقشہ بدلے گا، پنجاب کے حالات بدلیں گے، پنجاب کی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے گا، اور یہی ہمارے لیے خوش آئند ہے۔ صحیح، بالکل۔ اچھا، آپ ابھی بات کر رہی تھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بھی کر رہی ہیں، جو خواتین ہیں، وہ جو اسپیشلی جو یوتھ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کس طریقے سے اس فیلڈ میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو یہ کہ اس میں قطعاً یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس یا ایم ایس کمپیوٹر سائنس کیا، اگر آپ کی گریجویشن بھی ہے، کوالیفیکیشن کی کوئی لمیٹیشن، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ آپ گریجویٹ ضرور ہوں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے چیزوں میں۔ ہاں، اس کے بعد آپ 1 سال کا کوئی ڈپلوما کر لیں، کوئی شارٹ کورس اچھا سا کر لیں۔ ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر تو آپ کو ٹرمینالوجیز کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو ٹرینڈس کے، ڈیجیٹل میڈیا کے جو ٹرینڈس ہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی کہ چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اگر آپ خود دیکھیں کہ کوئی ایسا بزنس نہیں ہے، کوئی ایسی میڈیا ہاؤس نہیں ہے جو کہ آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اویلیبل نہیں ہے۔ آپ خود نوٹ کر رہے ہوں گے ہمارے گھروں میں اتنی بڑی بڑی ٹی وی سکرینز، ایل ای ڈی سب کچھ لگا ہوا ہے، سارا دن آف رہتی ہیں، جسٹ ہم موبائل کے اوپر ہی نیوز دیکھ رہے ہیں، اسی کے اوپر انٹرٹینمنٹ ہے، سب کچھ ہی ہم اس کے اوپر ہے۔ تو ہم اس کو، یہ جو ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کی آپ بات کریں تو یہی آگے آنے والا فیوچر ہی یہی ہے ہمارا۔ اب یہ سکرینز بھی اس طرح سے آف ہو جائیں گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سائملٹینیسلی نیوز میڈیا میں بہت چینجز آ رہی ہیں، بہت سے نیوز پیپرز اس لیے بند ہو رہے ہیں کہ جتنے ان کے ایکسپینسز ہیں اس سے کم 1/3 میں وہ اپنا آن لائن سیٹ اپ چلا سکتے ہیں۔ ہاں، ایک سائڈ اس کی یہ ضرور نیگیٹو تھوڑی جاتی ہے کہ جتنے امپلائیز تھے وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے، بٹ میں یہ کہوں گی جو ہمارے کولیگس ہیں جو میڈیا میں بھی کام کرتے ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا چاہیے خود کو، کہ جو ہمارے لیٹسٹ ٹرینڈس ہیں، جو ٹیکنالوجیز ہیں، ایج کے اکارڈنگ بھی، اور جو ٹرینڈس ہے، دیکھیں میڈیا وہی ہے، وہی نیوز ہے، وہی سارا کچھ ہے، صرف وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ چلے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ شارٹ کورسز کر لیں، کچھ سیشنز ایسے لے لیں، ان کو پتہ چلے کہ اپنی اویلیبلٹی کیسے یوٹیلائز کیسے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر۔ یعنی کہ ابھی وہی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں جو کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر سوٹیبل نہیں ہے، یا وہ چل نہیں سکتے، یا ان کو وہ کام نہیں آتا، جو اس کام کو سمجھ گئے ہیں وہ آج بھی آن لائن کام کر رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا
پلیٹ فارمس جو ہیں اس کی میں کہتی ہوں کہ ورتھ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کچھ اور بھی میڈیا چینلز جو ہیں وہ سوئچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹوٹلی 100% کہ وہ آن لائن پہ چلے جائیں یا سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, کیونکہ اب لوگوں کی جو آپ دیکھیں جب واچ ٹائم ہے, واچ آورس جتنے بھی آپ کو ملتے ہیں, جو آپ ویوز آپ سمپل لفظ میں کہہ لیں, وہ آپ کو اتنا مین اسٹریم میڈیا کو شاید اتنا نہیں ملتا آف لائن جتنا ان کو آن لائن ملتا ہے. ملینس میں ویوز آ رہے ہیں چیزوں کے. آپ کا پروگرام ہے ابھی صبح اتنے لوگ ہمیں نہ دیکھ رہے ہوں جتنا آپ کا پروگرام جب یوٹیوب پہ جائے گا اور اس پہ آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت پازیٹیو سائڈ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ چاہے کوئی بھی بزنس ہو, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئرس ہیں, کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے, آپ اس کو ایسا سائڈ ہسل سائڈ بزنس کے طور پہ ضرور لے کے چلیں. کسی کے لیے کام نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ اپنے بزنس کو تو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں نا. اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ ڈینٹسٹ ہیں مثال کے طور پہ, آپ کا کلینک ہے, آپ رن کر رہے ہیں, بٹ اگر آپ آن لائن بھی وہ چیز سرو کریں گے تو اور اب تو سرچ بھی باقاعدہ پہلے سرچ پورٹ فولیو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا پروفائل. اور سیم اسی طرح سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہیں, لائک جس طرح سے انجینئرنگ فیلڈ میں ہے, یا آپ اے لیولس کے اسٹوڈنٹ ہیں, کوئی بھی, آپ کا میتھ بہت اچھا ہے, آپ کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہیں, آپ جسٹ ان کو اپلوڈ کیجئے اپنی انہی نوٹس کو, اور اس پہ سبسکرپشن چارجز لگا دیجئے کہ آپ اتنے میں وہ کریں گے. یہ میں ان بچیوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارے لیے جابس نہیں ہیں, جابس کے لیے وہ اپنے کام کی طرف جائیں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف. ہمارا انٹرسٹ کس میں ہے, صرف آپ کو اس چیز پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی بایولوجی بہت اچھی ہے, آپ کا میتھ بہت اچھا ہے, آپ کا کمپیوٹر بہت اچھا ہے. آپ کسی ایک سبجیکٹ میں تو ہر بندہ اچھا ہوتا ہے, مے بی میتھ سب کا اچھا نہ ہو, مے بی کسی کی فزکس بہت اچھی ہو. اور آپ یقین مانیے کہ آن لائن جو ٹیوٹر ہیں وہ پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں, جسٹ پاکستان کی, جو کہ باہر بھی سروسز دیتے ہیں, 25,000 پر سبجیکٹ چارج کر رہے ہیں اے لیولس کے سبجیکٹ. ٹھیک ہے, اگر وہ اسٹوڈنٹس اس کو اپنے ان نوٹس کو, اپنی ان چیزوں کو سیل کریں تو اپنی پاکٹ منی یا اپنی وہ فیس اس میں سے آسانی سے نکال سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم اپنے میڈیا کی جو فرینڈس ہیں ان کی بات کریں, وہ ہمیشہ یہ گیلا کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں سیلریز بہت لیٹ ملتی ہیں, سیلریز بہت کم ہیں. تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, لیکن ہمیں خود بھی تو اپنے لیے کچھ کرنا ہے نا. ہمیں خود کیا کر سکتے ہیں اپنے لیے کہ بھئی آپ اگر ایک کیمرہ مین ہیں اور حالات کے مطابق ہی کام کرنا ہوتا ہے. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اسٹرگل تو آپ کی اپنی ہوتی ہے, اور پھر آپ نے جو جس دور کے مطابق آپ نے بالکل بات درست کی کہ اپنے آپ کو زمانے کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے. جیسے ابھی خواتین ہیں جو بہت اچھی ہیں کہ وہ اپنے پکچرز بہت اچھی بنا سکتی ہیں کیمرہ سے, تو کیمرہ سے بہت اچھے پکچرز شوٹ کیجئے, اس کو جسٹ بہت سے پلیٹ فارم ہے وہاں پہ اپنی پکچرز لگائیے, ان کے عوض آپ ڈالر کما سکتی ہیں. بہت ساری چیزیں اویلیبل, لے مین سے لے کے اینکر پرسن تک ہر بندے کے لیے چیزیں اویلیبل ہیں ٹیکنالوجی میں. آپ کیونکہ خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہے تو ان سے امیدیں بھی جو ہیں وہ خواتین کو بہت ہیں, اور ابھی ہم بات کریں پینک بٹن ہو یا دیگر بھی آئی ٹی سیکٹر کے لیے بڑے بہترین انداز میں کام کریں, تو خواتین کے حوالے سے خاص پروجیکٹس پنجاب حکومت کے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہماری سی ایم ایک خاتون ہیں, اور وہ ایسی لیڈی ہیں کہ ہر ایک بچے کا وہ درد رکھتی ہیں. پورے پنجاب کی عوام, میرے خیال میں پورے پاکستان کا وہ درد رکھتی ہیں, لیکن انہیں سی ایم پنجاب کا بنایا گیا. وہ جس طرح عوام میں جا کے گھل مل رہی ہیں, جس طرح عوام میں جا کے ہر چیز کو دیکھتی ہیں, یقین کریں چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں لیکن فرنٹ لائن پہ جا کے گھروں میں پہنچ جاتی ہیں. حیران کن ہے بڑا, اور لوگ بڑے چیز انسپائر بھی ہو رہے ہیں. اور وہ ایک ہمدرد, میں کہتی ہوں ایک ماں ہے, وہ ہمدرد ماں ہے, پنجاب کی ماں کہوں گی میں ان کو. اور جس طرح وہ جا کے ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں, اور میں ان کو سپر آئرن لیڈی اس لیے بھی کہتی ہوں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سی ہمت اور عجیب سی چیز دی ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز کو فیس کر رہی ہے. بڑا کچھ انہوں نے نیگیٹو فیس کیا. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر ایک الگ سی صبر اور ہمت اور بہادری دی ہوتی ہے. آج بھی مریم نواز صاحبہ فرنٹ فٹ پہ کام کر رہی ہیں, عوام کے لیے ہر چیز کو باریکی سے دیکھ رہی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہر خواتین کے حوالے سے ابھی آپ نے پنک بٹن کی بات کی, اس کی آئی ٹی سیکٹر سٹی کی بات کی, ابھی ورچوئل پولیس اسٹیشن کا بنیاد رکھی, اور کل پرسوں انہوں نے آپ کو پتہ ہے چائلڈ سیفٹی کی وہ ورچوئل کی بنیاد رکھی. بڑی چیزوں کو دیکھ رہی ہیں خواتین کو, ہر حال سے وہ چاہتی ہیں کہ مضبوط ہو, مستحکم ہو, آگے آئیں. اور ہم لوگ اسمبلی میں گئے ہیں تو یقین کریں جب پہلا دن تھا اسمبلی کا تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا سیم کے پیچھے تو خواتین کی ایک لمبی لائن تھی, اور مجھے لگا کہ پنجاب اسمبلی خواتین کی اسمبلی بن چکی ہے. اور یہ بڑی خوش آئند تھا, خواتین کو انہوں نے جس طرح امپاور کیا ہے, خواتین کو جس طرح آگے وہ لا رہی ہیں, انکریج کر کے لا رہی ہیں. جس طرح ہم لوگ آج ایک, میں بھی خواتین کو ریپرزینٹ کرتی راولپنڈی کے ایک حلقے سے,
جی. اور میں نے بڑا کام کیا خواتین کے حوالے سے, لیکن انہوں نے مجھے بڑے باریکی سے فوکس کیا, اور جب تحریک چلی تو میں ہر جگہ ان کے فرنٹ فٹ پہ ان کے ساتھ تھی, اور انہوں نے مجھے اس چیز بڑا انسپائر کیا, بڑا انسپریشن مجھے بڑا اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ شازیہ آپ ایسے ہی کام کرتے رہو. حنیف عباسی صاحب نے, اور میرے حلقے کے جو لیڈر ہے وہ حنیف عباسی صاحب ہے, اور حنیف عباسی صاحب کا نام تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. حنیف عباسی صاحب پنڈی کا وہ لیڈر ہے جس کا اگر نام راولپنڈی کے حلقے سے نکال دیا جائے تو راولپنڈی میں میرے خیال میں صرف ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بچیں گی, کوئی ایسی چیزیں نہیں بچیں گی. راولپنڈی میں کچھ نہیں ہے حنیف عباسی کے بغیر. حنیف عباسی کا نام نکل جاتا ہے تو راولپنڈی خالی نظر آتا ہے. راولپنڈی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کارڈیولوجی کا ہاسپٹل ہے, جو یورولوجی کا ہاسپٹل ہے, جو زچہ بچہ ہاسپٹل ہے, جو اسپورٹس کمپلیکس ہو گیا, میٹرو بسز ہوگی, اور میڈیکل کمپلیکس ہو گیا. کون سی ایسی چیز ہے جس کا میں نام یقین کریں میں گنتے گنتے تھک جاؤں گی, لیکن کے کام ختم نہیں ہوں گے. ابھی بھی وہ اس حلقے میں ابھی بھی وہ بیٹھے ہوں گے, آج بھی اپنے حلقے میں بیٹھے ہوں گے, اور لوگوں کے مسائل سن رہے ہوں گے. ڈیلی کے حوالے سے ویکلی وہ بیٹھتے ہیں, عوام کے حقیقی درد رکھتے ہیں, عوامی مسائل سنتے ہیں. لیکن جب خواتین, جس طرح آپ پوزیشنز کی بات کریں, آپ مریم نواز صاحبہ کی پوزیشن کے حوالے سے بھی, اگر آج وہ چیف منسٹر پنجاب ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اسٹرگل ہے, اور آپ بھی اگر ایم پی ایک بنی ہوں گی, یا نازیہ صاحبہ جو ہیں وہ اینکر بنی, پھر جرنلسٹ, اور پھر ڈیجیٹل میڈیا میں, تو ایک اسٹرگل کے بعد ہی کوئی چیز پوزیشن جو ہے وہ اچیو کی جائے. اچھا, ایک اور چیز ہوتی ہے جب اسٹرگل کرتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم کو لے کے, کسی بھی پروفیشن کو لے کے, تو آپ اس کی جو بعد کا جو سمر آپ کو ملتا ہے اس کا الگ مزہ ہوتا ہے, ایک چارم ہوتا ہے. اور یقین کریں جب پارٹی کے ساتھ برا وقت رہا, جس طرح کروشل ٹائم تو مسلم لیگ نون پہ ہر دور حکومت میں رہا, اور مسلم لیگ نون نے اس کو فیس کیا, اور مسلم لیگ نون کو ہمیشہ اس چیز کی سزا دیتی ملی کہ انہوں نے ہمیشہ عوام میں ڈیلیور کیا, عوام کے لیے بہتر سوچا, اور اس کی سزا مسلم لیگ نون کو ملی. لیکن یہ کہ مسلم لیگ نون نے کبھی ہمت نہیں ہاری, مسلم لیگ نون ہمیشہ اسٹرگلنگ جماعت رہی, اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے وہ عزت و مقام دیا کہ آج اگر 4-5 سال پہلے دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون روڈوں پہ تھی, اور مسلم لیگ نون آپ سمجھتی ہیں کہ خاتون کی ایک اسٹرگل تھی اس کے بالکل. ہم خواتین ہر جگہ پہ سی ایم کے ساتھ تھیں. آج سی ایم کا نام لے کے یقین کریں, مجھے سی ایم کا نام میں اس لیے لیتی ہوں, میں ان کو کہتی ہوں میری سی ایم, میں ان کو میری سی ایم کر کے بات کرتی ہوں کہ میری سی ایم اس لیے کہ جب میں میری سی ایم کہتی ہوں تو مجھے خود بھی اپنے اندر ایک بڑی طاقت اور بڑی اپنے اندر ایک انرجی محسوس ہوتی ہے کہ میری سی ایم نے وہ کر دکھایا جو کوئی خاتون نہیں کر سکتی تھی. خاتون پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو رہی, اور بالکل اس وقت بھی اگر ہم بات کریں تو مین پوزیشنز پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہائی کورٹ کی جو جسٹس ہیں وہ بھی ایک خاتون ہے, تو یہ بھی ایک بڑی آنر کی بات ہے. نازیہ صاحب, یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ پہلی ہماری پرائم منسٹر جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی, اور انہوں نے ان کا جو اسٹائل آف پالیٹکس تھا, نو ڈاؤٹ میں کسی یہ نہیں کہہ رہی, بٹ یہ چیز اچھی ہے, وہ اچھی ہے کہ ان کا اسٹائل آف پالیٹکس بہت اچھا تھا. گو کہ اس کے بعد ہم نے بہت سے پرائم منسٹرز دیکھے, ایون دو کہ مردوں سے زیادہ مجھے ان میں ایک دبنگ اور ایک آئرن لیڈی نظر آئیں. اس کے بعد اب جو سی ایم پنجاب صاحبہ ہیں, ان کا ایک سافٹ امیج ہے, اللہ کرے اس کو اسی طرح سے وہ برقرار رکھے. ہر ایک اپنا اسٹائل آف پالیٹکس ہوتا ہے, جیسے بے نظیر صاحبہ کا تھا, ان کا ایک تھوڑا اسٹرانگ اور اس طرح سے نظر آتا تھا. ہمیں اگریسو پالیٹکس نظر آئی تھوڑی سی, جن دنوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اور مریم نواز صاحبہ جس طرح سے فرنٹ فٹ پہ آ کے ڈیفینڈ کرتی رہی, اپنے والد صاحب کو پروٹیکٹ کرتی رہی, اور ساری چیزوں کو لے کے چلتی رہی, بٹ وہ ایک اب کوشش کری کہ سافٹ امیج اپنا بنانے کے ساتھ ساتھ وہ جو اپنے کام ہیں وہ بھی کر رہی ہیں. جس طرح سے ابھی شازیہ صاحبہ نے بھی مینشن کیا, نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے خاص طور پہ پنجاب کے لیے, کیونکہ بزدار صاحب کے بعد ہمیں لگتا تھا کہ پنجاب جیسے رول گیا ہے, جو بعد نہیں بلکہ ان کے ہوتے ہوئے جو انہوں نے حال کیا تھا کوڑا اور ہر جگہ نظر آتا تھا, مجھے یاد ہے کہ کیونکہ 2008 سے 2018 تک شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں, تو بڑا بہترین دور رہا, صفائی ستھرائی کے بڑے بہترین انتظامات ہوتے تھے. لیکن جب ہم 2018 کے بعد, تو مجھے یاد ہے پوش ایریاز, پوش سوسائٹیز میں جو ہے وہ عثمان بزدار کے دور میں جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے, کیونکہ ان کا تو وہ کام ہی نہیں تھا, ان بیچاروں کو تو ایسے بٹھا دیا گیا تھا وہاں پہ. ایک چشمدید گواہ ہوں کہ عید والے دن یقین کرے سی ایم صاحبہ نے ستھرا پنجاب کا ایک لانچ پیکج لانچ کیا انہوں نے, اور جس طرح ستھرا پنجاب کو لے کے عید کے دن آپ کو پتا ہے لاشوں کو ٹھکانے پہ لگانے کے بہت بڑی ذمہ داری کا کام تھا. مجھے ڈیوٹی لگائی کہ راولپنڈی میں آپ نے بیوروکریسی کو لے کے سارا وزٹ کرنا ہے. جب میں ان کے ساتھ وزٹ کرنے گئی تو مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ قربانی ہوئی ہے. میں پوچھ رہی تھی کہ قربانی کہاں ہوئی ہے. جہاں کے جا رہے تھے فاسٹسٹ کام ہو رہا تھا, صفائی کا انتظام فوراً ہو رہا تھا, دھلائی کا کام ہو رہا تھا, ایون کے اسپرے کیے جا رہے تھے خوشبو کے, گلاب کے ایڈمنسٹریشن لیول پہ کافی اچھا کام ہوا. سب ہم نے دیکھا اسی طریقے سے اور بھی ہم خواتین کے حوالے سے ملالہ یوسف صحیح کے حوالے سے بھی بات کریں تو ہم مختلف سیکٹرز میں ہم بات کریں, خواتین جو ہیں وہ
बड़े ऐसे अभी अच्छे देखिए पुलिस में बहुत अच्छी सर्विसेज पुलिस दे में, रही हैं, admin- पुलिस में bureaucracy में। ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छी सर्विसेज दे रही हैं। आप किसी भी अच्छे इदारे को उठा के देख लें, आपको वो इस तरह नजर नहीं है कि वहाँ पे किसी खातून का कोई प्रोमिनेंट पोजीशन पे कोई उसका नहीं है, यकीनन होगा हर शोबे में खवातीन का, ब्यूरोक्रेसी बैंकिंग खवातीन का सेक्टर में जिक्र बहुत करते तो ज्यादा फिर है। शहर बानो नकवी का भी Yeah, जिक्र वो आता ठीक है है, कितनी हाँ। बहादुरी के साथ उन्होंने इचरा में जो है वो Yes, और इस तरह उनको की सिर्फ एक तो ये तो एक हमारी एग्जाम्पल सेट हो जाती है। मैं चाहती हूँ हम जो बात करें, हमारा मकसद ये है कि हम एक सुबह जो है ना, जी। सुबह बच्चियों को ये इंकरेजमेंट दें, उनको हौसला दें कि आप और उनके घर वालों को भी कि उनको तालीम घर वालों दिलवाएं। को कि उनको तालीम दिलवाएं। और ये नहीं है कि स्पेसिफिक आपने उनको BA MA करा दिया, बस नहीं, ये नहीं, आपको चाहिए कि ऐसी एजुकेशन दिलाएं जो उन बच्चियों का कल को फ्यूचर में काम भी आए। जिस तरह से हमने शहर बानो की मिसाल दी, आपकी बेटी भी एक शहर बानो बन सकती है, आपकी बेटी भी कल को एक एयरफोर्स में सर्व कर सकती है, आप आर्मी में सर्व कर सकती है, क्यों नहीं सर्व कर सकती है। जब आप अपनी बेटियों को, अपनी फीमेल को, और जो हस्बैंड है अपनी बीवियों को, भाई अपनी बहनों को, और पेरेंट्स अपनी बेटियों को, ये उनको एक स्ट्रेंथ देंगे कि बेटा नहीं, यस यू कैन डू इट, आप भी कर सकती हो। अगर बाकी बच्चियां एग्जाम्पल सेट कर सकती हैं, वो आप भी कर सकते हैं। देखिए हम फॉरेन अफेयर्स की बात करें, हम चीफ जस्टिस या जस्टिस लेवल पे बात करें, CM एक ही हो सकती है, हम ये नहीं कह सकते हर बच्ची कल को CM बनेगी, बट ये है कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट लेवल पे जरूर काम कर सकती हैं। आपका मकसद सिर्फ एक डिग्री लेके बैठ जाना नहीं है, वो काफी नहीं है। डिग्री आपके किसी काम इस तरह से नहीं आनी। जो हम कहते हैं ना डिग्री कुछ नहीं देती, वो यकीनन वो ही डिग्रियां नहीं देती हैं जो आप MA पंजाबी कर लेंगी, किसी ऐसी चीज में कर लेंगे जिसका कोई स्कोप नहीं है। खुदारा अपनी बेटियों को इनकरेज कीजिए कि उन मजमून में उनको करवाइए, उस सब्जेक्ट में उनको करवाइए जिसका ट्रेंड है, जिसका फ्यूचर है। मौजूद हो, वहाँ पे उस तरफ लेकर जाएं। और इसी तरीके से हम जब बात करते हैं तो आप जिस तरह बात कर रही थी कि एटमॉस्फेयर बड़ा काउंट करता है ख़वातीन को आगे बढ़ने में। अगर कोई भी आप सक्सेसफुल वुमेन देखें तो उनके पीछे उनके भाई, उनके वालिद, कोई ना कोई आपको मर्द भी। मैं जिस तरह अपनी मिसाल दूंगी कि अगर मैं पॉलिटिक्स में आई तो अपने हस्बैंड सपोर्ट की वजह से आई। अगर मेरे हस्बैंड सपोर्ट ना होती तो शायद आज मैं इस मकाम पे ना होती। हस्बैंड ने मुझे हर जगह, मेरे हस्बैंड ने मुझे इंकरेज किया, सपोर्ट किया, इवन कि मेरी वो जो रोड लाइन थी उन्होंने वो बनाई। और बाज़ टाइम ऐसा होता था कि मैं सोने के टाइम में जो रोना आता था कि लोग मेरे पे क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं, लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं, तो मुझे हस्बैंड कहते थे अगर इन बातों पर आपने ध्यान दिया तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये जो इंकरेजमेंट थी ये मुझे मोटिवेट करती थी। और मैं यहाँ पे ख़वातीन के हवाले से रावलपिंडी में बहुत बड़ा नाम जो मेरे लिए एक माँ का दर्जा रखता है, तारा औरंगज़ेब साहिबा का जिक्र ज़रूर करूँगी कि तारा औरंगज़ेब साहिबा वो लीडर थी जिनसे मुझे एक माँ की खुशबू महसूस हुई, जिन्होंने माँ की तरह मुझे पॉलिश किया, जिन्होंने माँ की तरह मुझे आगे लाई। मुझे बात चीज़ों पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ करके समझाया। मुझे शुरू में ये चीज़ बुरी लगती थी, मुझे क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, मुझे टोक रही हैं या मुझे रोक रही, लेकिन आज जब मैं इस मकाम पर पहुँची तो मुझे वो उनका रोकना, टोकना, समझाना, मुझे वो अपनी माँ की तरह गाइडेंस के तौर पर बड़ा अच्छा फील हुआ। और यकीन करें मैंने उनको सच्चे दिल से अपनी माँ माना और मेरी हकीकी लीडर मैं कहूँ रावलपिंडी मेरी वो है। और वो ऐसी ख़वातीन जो होती हैं, सोचें कि एक आम सी वर्कर को उन्होंने इस मकाम तक पहुँचाया तो रावलपिंडी की जितनी भी लेडीज़ हैं उनको वो कितना मोटिवेट करके आगे लाएंगे। मेरे ख्याल रावलपिंडी में नहीं कि पूरी पार्टी में पिलर की हैसियत से है वो। और ऐसी ख़वातीन पूरी मुस्लिम लीग नून का असासा है। तो ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की भागदौड़ संभाली। मुस्लिम लीग नून में सीनियर का किरदार है, आपको पता हो कुलसूम नवाज साहिबा के साथ तारा औरंगज़ेब साहिबा की बड़ी दोस्ती रही, बड़ी बाउंड्री रही, उनकी बहन नजमा हमीद साहिबा की बड़ी पुरानी बाउंड्री रही। वो ऐसी ख़वातीन थी जिन्होंने मुस्लिम लीग नून में एक अहम किरदार अदा किया। तो ख़वातीन का अहम रोल रहा सियासत में। पॉलिटिकल हो या जो है बिजनेस हो या कोई भी शोबा हो, उसमें ख़वातीन का एक हमेशा ही अहम मकाम है। और कोई भी माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक ख़वातीन को बराबर तरक्की के मसावी हकूक ना मिले। तो आप क्या समझती हैं जो एटमॉस्फेयर है, जिस तरीके से हम बात करें कि वालिद का रोल, हम बात कर रहे हैं कि वालिद का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, भाई का रोल होता है, बच्चों का भी होता है कि बाज़ों का तो ऐसे भी होता है कि बच्चे इनकरेज करते हैं कि आप इस प्रोफेशन में आगे हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। देखिए हम ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की, घर के एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चे को आप इस तरह से ग्रूम करें, आपके पेरेंट्स की या जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, बच्चों को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। बच्चों का टोटली फोकस अपनी एजुकेशन पे होना चाहिए, उनको प्रॉपर मेन गोल की तरफ होना चाहिए कि उनका टारगेट उनका होना चाहिए। और दूसरा ये कि जब बच्चा अपनी टीन एज में होता है, जैसे अब 13-14 में होता है, उनको कुछ चीज़ें बहुत फैसिनेट कर रही होती है। शायद जैसे
جیسے میں نے ٹرمینالوجی کی مثال دی, جیسے بایو ٹیکنالوجی میں ایک بچی نے کیا, میں نے کہا اس کا کیا کرنا ہے آپ نے, آپ بی ایس کر کے آگے کیوں نہیں پڑھی, کہتی پتہ نہیں مجھے اس کی نا ٹرم بہت اٹریکٹیو لگی تھی بایو ٹیکنالوجی, تو میں نے کہا بڑی اچھی کوئی ڈگری ہے نا. تو بچوں کو تھوڑی سی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی, ایجوکیشن کا ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے, بٹ ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو فوکس کرنا ہے کہ اس نے اسی ملک میں رہنا ہے, یہاں پہ ہی جاب کرنی ہے, دیکھیں نا اس میں بھی سیکٹرز ہے, لوور مڈل کلاس, اپر کلاس, ہر ایک اپنے اپنے خواب ہوتے ہیں بچوں. کسی نے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے, وہ تو کسی بھی سبجیکٹ میں کریں. اب یقین مانیے سوشل سائنسز میں جتنا باہر کے یورپین کنٹریز اور وہ لوگ فوکس کرتے ہیں, ہمارے ہاں وہ جابس بھی اویلیبل نہیں ہیں, یعنی وہاں پہ زیادہ ٹرینڈ ہے, وہاں پہ زیادہ ٹرینڈ ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, ٹاپ یونیورسٹیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, آپ آکسفورڈ کو اٹھا کے دیکھیے, آپ بہت سی اور جو یونیورسٹیز ہیں, ییل کو اٹھا کے دیکھیے, آپ ان کے ڈپارٹمنٹس کو اسٹڈی کیجیے, آپ کو نظر آئے گا کہ جو بہت زیادہ وہ انکریج کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور جو باہر سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کو جتنا سپورٹ کیا جاتا ہے سوشل سائنس کے سبجیکٹس میں, اتنا شاید ٹیکنالوجی میں بھی ان کو اتنا نہ کیا جاتا. اس کا پرپس کیا ہے, کیونکہ وہ لوگ اپنے سماج کے اوپر, اپنے لوگوں کے اوپر بہت کام کرتے ہیں, سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ کام. جبکہ ہمارے ملک میں کیا ہے, سماج کو تو آپ ابھی چھوڑ دیجیے کیونکہ ابھی ہم اس لیول تک نہیں پہنچے, اب ہم ڈیولپنگ فیز میں ہیں, ابھی ڈیولپ تو ہم ہوئے نہیں ہیں. تو ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی ڈگری کر لیں جس میں ہمیں فٹافٹ نوکری مل جائے. یہی ہوتا ہے, ڈاکٹر کی پکی بات ہوتی ہے, ٹیچر کی, لیکن اب ہمیں نوکریوں سے آگے نکلنا پڑے گا. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر دور جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہے, یا دور جو ہے وہ اس وقت اس چیز کا ہے کہ ہم آن لائن بزنس کر سکتے ہیں, تو ہمیں اس سائٹ پر جانا چاہیے. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ابھی اگر ہم یہ دیکھیں نا, کوئی بھی چیز اس طرح سے ختم نہیں ہو گئی ہے, صرف آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ایک فیز میں سے نکال کے دوسرے میں کنورٹ کرنا ہے. جیسے میں نے میڈیا کی مثال دی کہ میڈیا اس طرح سے ختم نہیں ہوگا, وہ ڈیجیٹل پہ آ جائے گا. ڈاکٹرز آپ کے آن لائن بھی آپ کے اویلیبل ہیں, آپ نے جو بھی ڈگری کرنی ہے آپ ڈگری کیجئے, لیکن آپ اس کے ساتھ یہ ضرور اس کا فیوچر بھی اپنے ذہن میں رکھیے, اور جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں, آپ ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال ضرور کیجئے. آپ نے فرض کریں سوچا آپ نے ایک ڈگری کی, آپ اپنا بزنس کرنا چاہتی ہیں, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے فرض کریں ABC کسی سبجیکٹ میں ڈگری آپ نے کر لی ہے, ساتھ آپ ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, یہ جو سارے پلیٹ فارمز آپ ان کو پڑھیے, شارٹ کورسز کیجئے جو ٹرینڈنگ میں, تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے کل کو بزنس شروع کرنا ہے. آپ وہ والا جو ہمارا ایک سٹائل ہوتا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ایک ہمارا دیسی سٹائل ہوتا ہے مارکیٹنگ کا, اب وہ چیزیں اس طرح سے نہیں چلتی ہیں. آپ نے جو ایک ہورڈنگز, بل بورڈ, یہ ساری چیزیں لگانی ہے لاکھوں روپیہ دے کے, وہ آپ چند ہزار روپے لگا کے اپنی مارکیٹنگ سوشل میڈیا پہ کر کے اپنی اس جاب سروس کو, اپنے اس بزنس کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ چاہے چھوٹے سے لیول پہ, فری لانسنگ بڑا ایک بہترین کام ہے کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے آپ گھر بیٹھے اس کو کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ شاید ایک اور بھی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں تھوڑا لائٹر نوٹ پہ, آج کل کے جو ماں ہیں ان کو لگتا ہے اچھا اگر ہمارا بیٹا گھر میں بیٹھا نا لیپ ٹاپ لے کے, یقیناً یہ کوئی کارٹون دیکھی جا رہا ہے, یہ گیمز کھیلی جا رہا ہے, ان کو لگتا ہے نوکری یہی ہے, صبح 9 بجے بیٹا جائے, کہ بیٹی جائے, شام کو 5 بجے آئے. اب ان ماؤں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا میں ٹرینڈز چینج ہو گئے, آپ گھر بیٹھ کے آن لائن کام کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نوکری جو ہوتی ہے صرف باہر جا کے ہی ہوتی ہے, گھر میں بیٹھ کے آپ بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں, پرسکون انوائرمنٹ میں کر سکتے ہیں. اچھا کووڈ کا جسے کہتے ہیں نا, کچھ اس کے نیگیٹو, شازیہ رضوان صاحبہ نے بات کی تھی کہ اس وقت بہت لوگوں کے بزنس کہ اس کے پازیٹیو امپیکٹ یہ آیا ہے کہ بہت سی جو ہماری کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے امپلائیز کو کہا کہ ورک فرام ہوم کا ایک کانسیپٹ آیا. اس سے پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا ورک فرام ہوم کے پاکستان میں یہ انوائرمنٹ آ جائے گا. ابھی کووڈ کے بعد اسٹل, ابھی ہم 2024 کی بات کریں, اسٹل بہت سی کمپنیز ہیں جو کہ اس چیز کو آپ کو فیسلٹی دیتی ہیں کہ اگر آپ چاہیں آپ کے کام کی نوعیت, فرض کریں آپ ڈیولپر ہیں, ٹھیک ہے, آپ سافٹ ویئر پہ کام کرتے ہیں, لازم نہیں کہ آپ نے آفس آنا ہے پورا ویک, آپ گھر میں بیٹھ کے اگر اپنا کام کر سکتے ہیں. بلکہ ایک اور چیز میں ایڈ کروں گی کہ جس طرح ابھی آن لائن کا کام آپ نے بات کی, اس میں ایڈ کر کے آپ کی بات کو آگے لے کے چلتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا خواتین کے بڑا اچھا پیکیج ہو گیا جی آن لائن شاپنگ کا, جو ٹرینڈ ہمارے پاکستان میں نہیں تھا. کووڈ کی وجہ سے خواتین اب گھر بیٹھے آن لائن, اب جس طرح ہم لوگ بزنس وومنز ہیں, جس طرح ان کو بھی بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں شاپنگ کا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن موبائل پہ بیٹھ کے ہم آرڈر کرتے ہیں, اور ود ان 3 days. اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اب جو دور ہے اس کے مطابق, اور اسپیشلی جب ہم خواتین کا ذکر کر رہے ہیں, ان کی وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تو پھر اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے. اچھا اویئرنیس آئی ہے,
خواتین کو زیادہ سے زیادہ موٹیویشن ملی ہے. خواتین اب سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سیکھ رہی ہیں. تو سوشل میڈیا بھی ایک بیسک نیڈ ہے, بیسک تھنگ ہے کہ خواتین کو آگے لانے میں, خواتین کو انکریج کرنے میں. اب خواتین پہلے ایسی تھی, دیہاتی خواتین تھی جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی یوٹیوب چینلز ہیں, وہ گھر بیٹھے ارن کر رہی ہیں, کما رہی ہیں. یہ بھی بڑا اچھا خوشائند ہے کہ خواتین اب کسی کے سہارے پہ نہیں ہیں, کسی سے مانگ نہیں رہی, ہسبینڈ سے یا باپ سے بھائی سے ہاتھ نہیں پھیلا رہی, اب وہ خود کما رہی ہیں. تو خواتین کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بڑا اچھا, خواتین کو ایک اچھا موٹیویشن ملی ہے, خواتین آگے آ رہی ہے اس فیلڈ میں. تو ایک اور بھی چیز ہے, جن پیرنٹس کو اعتراض ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں گھر سے باہر نہیں نکلیں, وہ گھر میں بیٹھ کے کریں, ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ بن گئی یہ چیز کہ دیکھیے آپ کی بیٹی کو گھر سے باہر بھی نہیں جانا پڑے گا, بٹ وہ گھر میں بیٹھ کے اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے, اور انکم بھی جنریٹ ہو رہی ہے. انکم بھی جنریٹ ہوگی. بس آپ نے کرنا کیا ہے ایز اے پیرنٹ, ان کی رسپانسبلٹی کہ اس کو بس وہ گائیڈ لائنس دیجیے کہ بیٹا آپ نے اس سمت میں جانا ہے, پھر ہی آپ کا وہ ٹارگٹ اچیو ہوگا. اگر آپ نے اگین اپنی بیٹی کو ایم اے پنجابی اور اس طرح کی چیزوں میں کر کے اس کو اب ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. آپ کا آپ نے پی ایچ ڈی اگر اس کو بلے شاہ میں سوری اس میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں کریں, پڑھیں اس کو ایز اے سبجیکٹ, بٹ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں ہماری پھر حکومت پہ تنقید آتی ہے, حکومت پی ایچ ڈی ادھر ادھر ہیں, سڑکوں پہ بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ کسی نے پی ایچ ڈی بلے شاہ میں کی ہے, کسی نے پی ایچ ڈی فلاں شاعر کے اوپر کر لی ہے. بھائی اس کا ہمیں کیا فائدہ, اس کا ملک کو کیا فائدہ, اس کا عوام کو کیا فائدہ, اس کا حکومت کو کیا فائدہ. جو باہر کے ملکوں میں لوگ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں وہ ایسی ریسرچ ڈھونڈ کے لاتے ہیں جو ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں, آئی ٹی سیکٹر میں, آپ کی میڈیا انڈسٹری میں کہیں نہ کہیں اس کا کوئی رول ادا ہو سکے. نہ کہ آپ میں اگین یہ کہوں گی اس میں بہت 90% قصور پیرنٹس کا تو نہیں, لیکن اسٹوڈنٹس کا ضرور ہے, جو صرف ایک ڈگری لینا چاہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کے بیس پہ ہمیں گورنمنٹ میں سے گورنمنٹ کچھ الاؤنس دے دیتی ہے, ہمیں وہ گھر بیٹھے مل جائے گا. اس سے آگے سوچنا ہوگا, اس سے آگے سوچنا ہوگا, اس سے آگے بڑھنا ہوگا, اور ہمیں زمانے کے مطابق جو ہے وہ اب چلنا ہوگا. اور جس طریقے سے یہ بات کریں کہ اب زمانے کے مطابق جب ہم چلنے کی بات کریں تو پھر ہمیں اپنا فیوچر جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے. جب خواتین کے حوالے سے وہ ایک دور ہوتا تھا کہ صرف سلائی کڑھائی کا کام ہوگا, اب سلائی کڑھائی کا کام نہیں ہے, اب تو بہت دنیا جو ہے وہ ان کی منتظر ہے, صرف ایک نیٹ کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا. لوگ جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا صرف ایک پروپیگنڈا ٹائپ چیز ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ صرف فیک نیوز نہیں ہوتا, آپ اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کیجیے, آپ اس کو اپنی اسکل لرننگ کے لیے استعمال کیجیے, اپنا بزنس پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کیجیے, آپ کی جو جاب جو سروسز ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کیجیے, لرننگ کے لیے کریں, اپنے سیکھنے کے لیے بھی. صرف سوشل میڈیا ایک پروپیگنڈا نہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوتا تھا اور سٹل ان کے جو لوگ ہیں آج کے دن کا پیغام دے دیں. آج کے دن کا میرا پیغام یہی ہے کہ سب پیرنٹ سے, سب بھائیوں سے, سب ہسبینڈ سے کہ اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو اور بیویوں کو خدا رہا ان کو پڑھنے دیجیے اور ایسی فیلڈ پہ ان کو اب انکریج کیجیے جس کا فیوچر ہے. میں ٹیکنالوجی میں ضرور ان کو یہ کہتی ہوں کہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ان کو لے کے یہی ان کا مستقبل ہے, آپ کی گھر کی خوشحالی کا, اس ملک کی خوشحالی کا یہی ایک ذریعہ ہے. شازیہ صاحب, اور میں بھی یہ میسیج دینا چاہتی ہوں اسی کو آگے لے کے, خواتین کو زیادہ سے زیادہ انکریج کیجیے, اور خواتین کوئی بھی پروفیشن چوز کرنا چاہتی ہیں ان کے کھلے دل سے ویلکم کیجیے, اور ان کو ان کی جو لائنز ہیں, بارڈر لائنز, ان کو ٹھیک ہے وہ کراس کریں, ان کو ضرور ان کو اس کے بارے میں سمجھائیں, لیکن ان کو موٹیویٹ ضرور کریں کہ ان کا بہتر راستہ کیا ہے, وہ کیا بننا چاہتی ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں, چاہے ٹیچر بننا چاہتی ہیں, چاہے پولیٹیشین بننا چاہتی ہیں, چاہے اینکر بننا چاہتی ہیں, تو ان کو موٹیویٹ کریں. بالکل ان کو موٹیویٹ کریں. بہت بہت شکریہ نازیہ صاحبہ, بہت بہت شکریہ شازیہ صاحبہ, آپ کا بھی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ڈاکٹر عظمیٰ موجود ہوں گی, اسکن اسپیشلسٹ ہیں, ان سے جو ہے وہ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. ویلکم بیک. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عظمیٰ رحمان نے. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, آپ اسکن اسپیشلسٹ ہیں, سمر میں ہمیں کیا روٹین رکھنی چاہیے؟ اچھا, سمر میں کیونکہ اسکن کے حوالے سے بہت ساری ایسی اسکن کنڈیشنز ہیں جو کہ دیکھنے میں آتی ہیں, اور اس کے علاوہ ایک پراپر اسکن کیئر روٹین جو کہ جس میں کچھ وٹامن سی کا استعمال اور کچھ اور سیرمز کا استعمال یا کریمز کا استعمال ہوتا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو سن بلاک کا استعمال ہوتا ہے, کیونکہ سن ریز جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں, اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ ابھی سن بلاکس کے حوالے سے بات کریں, سن بلاک کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟
सन ब्लॉक تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایون اگر کلاؤڈی ویدر ہے اس میں بھی سن بلاک کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف سنی ویدر میں جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے, لیکن اگر کلاؤڈی ویدر ہے تو اس میں بھی ضرورت ہے یو وی اے اینڈ یو وی بی پروٹیکشن ہوتی ہے. یو وی اے بیسکلی جو ہے وہ ایجنگ کرتا ہے اگر ہم نہ استعمال کریں سن بلاک, اور یو وی بی جو ریز ہوتی ہیں وہ برننگ کرتی ہیں, اسکن کو ڈارک کرتی ہیں, اسکن برن کرتی ہیں. تو اس لحاظ سے سن بلاک جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ اگر ایک کوئی چیز ہو اسکن کیئر روٹین میں پوچھی جائے تو دیٹ از سن بلاک. ٹھیک, اور اس میں کوالٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ ڈفرینٹ مارکیٹ میں سن بلاکس اویلیبل جی ہوتے جی ہیں, تو اس کون میں سا ٹائپس بھی ہوتی چیز ہیں. امپورٹنٹ ہونی؟ اس میں ٹائپس ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسکن ٹائپ ہوتی ہے. کچھ ہوتے ہیں جو کہ فزیکل سن بلاکس ہوتے ہیں, کچھ کیمیکل سن بلاکس ہوتے ہیں, کچھ منرل ہوتے ہیں, وہ اکارڈنگ ٹو دا سن بلاک ہوتی ہے. کچھ جیل فارم میں آتی ہے, کچھ کریم فارم ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں جو کہ ایکنی پرون اسکن کے لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ ایکنی نہ کریں. یعنی اسی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے. آئلی اسکن کے لیے الگ ٹائپ ہوتی ہے, ڈرائی اسکن کے لیے جو ہے وہ جیل بیسڈ ہوتے ہیں. اگر کسی کی اسکن ایکنی پرون ہے تو اس میں ہم سیبم کنٹرول, ایک سن بلاک کے ساتھ سیبم کنٹرول SC لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک, تو دیٹ از بیسکلی یوزڈ فار ایکنی پرون اسکن, یا جن کی اسکن پہ بہت زیادہ دانے پمپلز ہوتے ہیں یا بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں, یا جو آئلی اسکن ہوتی ہے, تو اس کے لیے پھر ہم سیبم کنٹرول یوز کرتے ہیں. ٹھیک, اور وہ یہی لینے چاہیے. ہاں جی, جو ایکنی پرون اسکن والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہی لینے چاہیے جس پہ سن بلاک کے آگے SC لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. مونسون بھی چل رہا ہے تو اکثر جو ہے وہ فنگل انفیکشن کا بھی لوگ شکار ہو جاتے ہیں, اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اچھا, فنگل انفیکشنز جو ہے وہ ہر ویدر میں ہی دیکھنے کے لیے آتے ہیں. پروفیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, لائف اسٹائل پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ کورڈ ہوتے ہیں, جن کے اسپیشلی فٹ جو ہے وہ فیٹ جو ہے وہ کورڈ ہوتے ہیں, وہ گرمی میں بھی ہو سکتے ہیں, سردی میں بھی ہو سکتے ہیں. اور بہت زیادہ سویٹنگ جن لوگوں کو ہوتی ہے, اس میں باڈی پہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے, اسے ہم اپنی ڈرماٹولوجیکل اگر ہم لینگویج یوز کریں تو اس میں ہم پی ورسیکولر کہتے ہیں اسے, وہ بھی فنگل انفیکشن ہوتا ہے. ٹینیا پیڈس بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے, جو کہ اکثر لوگوں کو پاؤں کے بیچ میں ایچنگ ہوتی ہے اور ایک ریش بن جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ اس کا تعلق گرمی سے بھی ہے کیونکہ گرمی میں سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے, اور یہ سردیوں میں بھی دیکھنے میں آتا ہے, عام موسم میں بھی, کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ کورڈ رکھتے ہیں, جوتے ساکس پہنتے ہیں, تو ان لوگوں میں بھی دیکھنے میں آتا ہے. ٹھیک. تو انہیں کوئی اس طرح آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طریقے کے اگر شوز ہیں وہ کوئی خاص استعمال کرنے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ویدر میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کھلے جوتے پہنیں, پاؤں کو صاف رکھیں. ہائیجین از ویری امپورٹنٹ. جس طرح میں نے بتایا کہ باڈی میں ایچنگ ہوتی ہے لوگوں کو, اور بیک پہ اسپیشلی ریش بن جاتا ہے جسے ہم پی ورسیکولر کہتے ہیں, اس کے لیے ہم یہی بتاتے ہیں کہ سویٹنگ کو اوائڈ کرنا ہے. فنگل انفیکشن بیسکلی جہاں پہ سویٹنگ زیادہ ہوگی وہاں پہ فنگس آتا ہے. ٹھیک, تو فنگس کو اوائڈ کرنے کے لیے کلینلینس از ویری امپورٹنٹ. اس موسم میں اسپیشلی شاور لینا از ویری امپورٹنٹ ایوری ڈے. دن میں 2 بار بھی لے لیں. صفائی ویسے بہت ضروری ہے. صفائی جتنی زیادہ صفائی ہوگی وہ اسی سے جو ہے. اور پھر کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں, اس کو اوائڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کلینلینس از ویری امپورٹنٹ. صفائی رکھیں, پسینے کو اوائڈ کریں. پسینہ آتا بھی ہے تو اور ریپیٹ نہ کریں کپڑے, جو لوگ ایک بار پہن لیے ہیں اس کو دوبارہ سے پہنتے ہیں, اس میں بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. ٹاولز اپنے الگ رکھیں. ٹھیک, جو ایک دوسرے کے جوتے یا ٹاولز یا ساکس وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے, تو اس سے بھی بہت زیادہ پھیلتا ہے فنگل انفیکشن. سن بلاکس پہ جب ہم بات کریں تو جو چہرے کے لیے ہوتا ہے کچھ اوپن وہ بھی ہوتے ہیں, جو چہرے کے لیے ہمیں اور مزید بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, چہرے میں جیسے اگر ہم اس ویدر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ویسے بھی کنٹری میں میلازما از ویری کامن, جسے چھائیاں کہتے ہیں اردو میں عام الفاظ میں. پگمنٹیشن, اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ایک ریزن تو دھوپ ہے, دوسرا یہ کہ سن بلاک کا استعمال نہیں ہے, وہ بھی ایک ریزن ہے. آئرن کی کمی ایک ریزن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے عورتوں میں اسپیشلی. تیسری چیز جو ہے وہ ایک کچھ ہماری مارکیٹ میں جو اویلیبل کریمز ہیں, وائٹننگ کریمز, وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے میلازما کی, پگمنٹیشن کی, جس کو استعمال کر کے جو ہے لوگ فار دا ٹائم بینگ کچھ عرصے کے لیے جیسے ہی وہ لگانا شروع کرتے ہیں تو ایک دم سے کمپلیکشن وائٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اسکن کو پتلا کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں ہائی پوٹینسی اسٹیرائڈز موجود ہوتے ہیں. اس کے استعمال سے پھر آپ ایک دم سے جب استعمال کرتا ہے کوئی تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسکن تو وائٹ ہو رہی ہے, اس سے پھر بعد میں ایکنی پروڈیوس ہوتی ہے, اس سے میلازما بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اس میں سے 70% وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ کریمز جو ہیں اکثر سیلونز میں وہ بنا کے دیتے ہیں, یا خود لوگ بنا رہے ہوتے ہیں.
اور وہ تو مارکیٹ دیکھا یہ عام پریکٹس دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ خود بخود جو ہے وہ کچھ میڈیسنز اور بالکل ہائی پوٹینسی اسٹیرائڈ کو ملاتے ہیں. کس حد تک خطرناک ہوتی ہے؟ کیونکہ مجھے کسی نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس سے جو ہے وہ خطرناک بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں. بالکل ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے تو اسکن ہی آپ کی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ہرسوٹ جو بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں اسکن پہ ان کریمز کی وجہ سے, کیونکہ اس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں. اسکن پتلی ہونا شروع ہوتی ہے, ویسلز نظر آنا شروع ہوتی ہیں, ایکنی ہو جاتی ہے اس سے, اور اس سے بہت زیادہ پگمنٹیشن دیکھنے میں آتی ہے. پگمنٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور اتنی ہائی پوٹینسی اگر اسٹیرائڈز استعمال کرتے رہیں تو پھر اسکن کو اور بھی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. تو وہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے, اور وہ نہیں یوز کرنی چاہیے. وہ اتنی کامن ہے کہ ہماری 70% جو پاپولیشن ہے وہ استعمال کرتی ہے, اور وہ آتے ہیں پھر بعد میں ان سب ایشوز کے ساتھ, میلازما کے ساتھ, پگمنٹیشن کے ساتھ, بالوں چہرے پہ بالوں کے ساتھ, ایکنی کے ساتھ. تو وہ بہت ڈینجرس ہے, اسے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ایشوز یہ بھی آتے ہیں کہ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دم جو ہے ان کا ہیئر فال جو ہو جاتا ہے, تو وہ وٹامن کی کوئی کمی تو نہیں ہوتی؟ اچھا, بالوں کے گرنے کی بہت ساری ریزنز ہیں. جیسے آپ نے کہا وٹامن کی کمی, آئرن کی کمی, جن لوگوں میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے آئرن کی, زنک کی کمی سے, میگنیزیم, بیسک جو ہمارے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں ان کی کمی سے بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ بہت زیادہ جو بالوں کو اسٹریٹننگ کرنا, بہت زیادہ بالوں پہ جیلز یوز کرنا, پروڈکٹس بہت زیادہ یوز کرنا, وہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وٹامن ڈی کی اسپیشلی کمی اکثر لوگ جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں, اس کے لیے کیا جو ہے وہ ہمیں اپنے لائف سٹائل میں بہتری لانی چاہیے؟ کیونکہ جو فاسٹ فوڈ ہے اس کا استعمال ہمارے ہاں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, تو یہ بھی ایک ریزن ہے. اچھا, وٹامن ڈی جو ہے بیسکلی ہمیں ڈیری پروڈکٹ سے ملتی ہے. اگر ہم نیچرل سورسز پہ جائیں تو انڈے سے ملتی ہے, چیز, بٹر, ملک, یہ سب وٹامن ڈی کی جو ہے سورسز ہیں, ایگز. اور اگر کوئی فار سم ریزن یہ چیزیں نہیں لے سکتا ہے تو پھر جو ہے سپلیمنٹس کی فارم میں بھی موجود ہیں. جیسے کچھ ڈیلی سپلیمنٹس ہیں, کچھ 4 ویکلی سپلیمنٹس ہیں, اس کا استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ ہماری پاپولیشن میں 80 to 85% اسپیشلی ان ویمن ڈیفیشنسی ہوتی ہے وٹامن ڈی کی. تو اس کو آپ اورل فارم میں اپنے کھانے سے بھی پورا کریں, اور اس کو پھر سپلیمنٹ سے بھی آپ پورا کر سکتے ہیں. بٹ دس از ویری امپورٹنٹ. اگر وٹامن ڈی کی کمی ہے تو اس سے ہڈیوں میں درد, جو کہ بہت کامن ہے ہمارے یہاں, لائک ایک ینگ بھی جو ہمارے لوگ ہیں اس میں بھی ہڈیوں کی درد جو ہے وہ کمپلینٹ ہوتی ہے. ایک ہڈیوں میں سے آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں, یہ بھی سائن وٹامن ڈی کی, یہ وٹامن ڈی کی کمی سے, کیلشیم کی کمی سے ہوتی ہے. بالوں کا گرنا بہت زیادہ, اور اسکن پہ نشانات پڑنا, اسکن پہ چھائیاں, وہ بھی وٹامن ڈی کی کمی سے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کے لیے کیا ہمیں اپنے لائف سٹائل میں کوئی چینجز لانے چاہیے؟ بالکل, یہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ فوڈ سے پورا کریں. جو ہم عام کھانا کھاتے ہیں, انڈے, دودھ, دہی, بٹر, چیز, ان سب چیزوں میں وٹامن ڈی موجود ہے. اور اگر جیسے کسی کو کوئی کسی وجہ سے نہیں لے سکتا ہے, جیسے کسی کو اگر کوئی ایسا ڈیزیز ہے, کوئی ایشو ہے, ہیلتھ ایشوز ہیں, تو وہ پھر سپلیمنٹس کی فارم میں بہت زیادہ موجود ہیں. ڈیلی سپلیمنٹس کی فارم میں موجود ہیں, وہ لے سکتے ہیں. ویکلی سپلیمنٹس موجود ہیں, منتھلی ہیں, چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں سب کے لیے, ہر ایج کے لیے جو ہے سپلیمنٹس ہیں, تو وہ لینے چاہیے. 80 to 85% خواتین کا بتا رہی تھی, یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے. ہاں جی, بالکل. پاکستان میں آئرن کی کمی اور وٹامن ڈی کی کمی بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہماری اس طرح سے خوراک نہیں ہم لوگ لیتے ہیں. لائک ہماری, ہاں, ایک تو ہمارے جو کھانے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں کہ جو جس میں چیز, دودھ, دہی کا استعمال بہت زیادہ ہو. تو وہ بھی ایک ریزن ہے. اور باہر سے کھانے جو ہم کھاتے ہیں اس میں بھی ظاہر ہے یہ سب چیزیں تو نہیں ہیں. جنک فوڈ اسپیشلی, جنک فوڈ جو ہم کھاتے ہیں, تو اس کے لیے پھر آپ سپلیمنٹ کی فارم میں لے سکتے ہیں. اگر ٹیبلٹ کی اگر آپ اورلی نہیں لے رہے ہیں, کھانے میں اپنے نہیں لے رہے ہیں, ڈائٹ میں شامل نہیں ہے آپ کی, تو آپ سپلیمنٹ کی فارم میں لیں, وہ سیف ہے. کچھ ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ویکلی آپ یہ میڈیسن, اس سے آپ کا جو ہے اس سے کمی جو ہے وہ ڈیفیشنسی پوری ہو جاتی ہے. ہاں جی, صحیح. اچھا, واک بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے واک. اور اس ویدر میں لوگ اوائڈ کرتے ہیں, تو اس میں بھی آپ شام کو آفٹر 6 PM یا 6:30 جو ہے وہ سفوکیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں, یا جو ایستھمیٹک ہیں, جو جن کو سانس کا پرابلم ہے, ان کے لیے تو مشکل ہو جاتی ہے. نہیں, آپ دیکھیں, ضروری نہیں ہے برسک واک کی جائے. ٹھیک ہے, واک آپ سلو بھی کر سکتے ہیں, 20 منٹ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اسے 25 منٹس, اسے 5 منٹس آپ ڈیوریشن بڑھاتے جائیں. تو وہ ڈیلی واک از ویری امپورٹنٹ. وہ بہت ہیلدی ہے. آپ اگر آپ کو دھوپ
سے اوائڈ کرنا ہے تو آپ شام کو واک کر سکتے ہیں, آپ رات کو ارلی کر مارننگ سکتے ہیں. نماز کے بعد واک کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اپنی روٹین میں شامل کرنا بہت ضروری ہے. یا آپ مائلڈ ایکسرسائز کر سکتے ہیں گھر میں. اگر آپ کو باہر جانے سے آج کل کے ویدر کی وجہ سے اگر پرابلم ہے تو گھر میں آپ جو تھوڑی بہت ایکسرسائز ہے وہ کر سکتے ہیں. ہر بندہ کر سکتا ہے, ہر ایج گروپ. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اور ایکسرسائز بھی واک کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک فارم آف ایکسرسائز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ایکسرسائز بھی ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا روٹین چاہیے. میں ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. کھانے پینے کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو فروٹ پھلوں کا استعمال بھی جو ہے وہ ہم لوگ کم کر رہے ہوتے ہیں اکثر. ہاں جی, تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل. پاکستان میں دیکھیں وی آر بلیسڈ کہ ہمیں جو ہے نیچرلی ہمارے تو اتنے فروٹس اور سب کچھ ہے, موسمی سارے ہی فروٹس ہیں ہمارے پاس نا, جو کہ ہر کنٹری میں نہیں ہوتے موسمی پھل. تو جیسے آج کل آم ہے, اس میں وٹامن سی ہے, اٹس ویری گڈ. تو موسم کا پھل ضرور لینا چاہیے. پھلوں کا استعمال بھی جو ہے وہ ایک ہر چیز میں میانہ روی از ویری امپورٹنٹ. صحیح. تو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ پھل ہی کھاتے رہیں کہ جی, کیونکہ اس میں شوگرز تو ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک میانہ روی سے ضرور لینا چاہیے. پھلوں میں وٹامن سی, کیلشیم اور بہت کچھ ہے جو کہ نیوٹرینٹس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, تو وہ ضرور لینا چاہیے. ہمارے موسمی پھل جو ہیں صحیح, ان کا استعمال بہت ضروری ہے. ٹھیک. اور یہ بھی میانہ روی کے ساتھ ساتھ, لیکن ہمیں پھلوں کا استعمال اور ایکسرسائز اور واک, ان چیزوں کو اپنی زندگی کا روٹین لائف. یہ دیکھیں نیچرل اس میں واک ہے, ایکسرسائز ہے, اس میں ہمارا کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا یا کر سکتا ہے. ٹھیک, یہ واک بڑا بھی ہر بندہ امپورٹنٹ کر پوائنٹ آپ سکتا نے. ہے اور ایکسرسائز بھی ہر بندہ کر سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں گھر میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ تھوڑی بہت ایکسرسائز, آج کل تو دیکھیں اب میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے, سوشل میڈیا پہ ہر چیز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کون سی ایکسرسائز کس ایج گروپ کے لیے ہے. اگر کسی کو کوئی ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, ہارٹ کی کوئی پرابلم ہے, تو ان کے لیے اسپیسیفک ایکسرسائزز ہیں جو کہ آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. اور ان کی نالج جو ہے وہ ساری سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ وی آر لکی ٹو ہیو اٹ. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے جی جم پہ جانا ہے یا آپ نے کوئی اس میں ایکسپینس ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کر سکتے ہیں وہ ایزیلی. ٹھیک. بینگ اے ڈاکٹر, آپ کیا ایڈوائز کریں گی دیکھنے والوں کے لیے کہ کیا ہمیں اپنی لائف روٹین رکھنی چاہیے, اور اسپیشلی جو ہے اسکن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, جس طرح آپ نے کریم کا استعمال کیا کہ وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اس طریقے سے نقصان ہو جاتا ہے, کیا ایڈوائز کریں گی؟ اچھا, میں اگر اس موسم کے حوالے سے یا آل اوور بھی کروں تو بجائے اس کے کہ ہم اسکن کو سفید بنانے کی, وائٹ کرنے کی کوشش کریں, اسے ہیلدی بنانے کی کوشش کریں. اسی طرح بالوں کا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. بالوں کو بھی یہ کوشش کریں کہ بجائے ہم ان پہ آرٹیفیشلی کوئی پروسیس کریں, یوز کریں, ان کو کریمز یوز کریں, کیونکہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ جی گورا رنگ ہونا ہے. بجائے اس کے اسکن کو ہیلدی بنائیں. ہیلدی آپ اپنی ڈائٹ سے بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایکسرسائز سے بنا سکتے ہیں, یوگا کر کے, ایکسرسائز کر کے آپ اس اسکن کو ہیلدی بنا سکتے ہیں. آپ اپنی ڈیلی روٹین میں موئسچرائزر کا یوز کریں. کچھ جیسے وٹامن سی کا, ہم اگر ایک نارمل اسکن ہے اس پہ کوئی ایکنی نہیں ہے جی, اس کو ہیلدی بنانے کے لیے ہم وٹامن سی کا استعمال کر سکتے ہیں. بہت سارے سیرمز, نایاسینامائڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ ایزیلی اویلیبل ہے, اچھی پروڈکٹس جو ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیز بہت ساری ہیں, بہت اچھی بنا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور دے آر ناٹ ایکسپینسو, ایک ریچیبل ان کی پرائسز ہیں اب, تو وہ یوز کر سکتے ہیں. اپنی اسکن کو کلین رکھیں, اپنی اسکن کو بہت زیادہ میک اپ سے, ان چیزوں سے بچائیں, ٹھیک ہے. ایک اپنا پراپر ایک اچھی ڈائٹ رکھیں, پانی کا استعمال کریں. جو ہمارے پاس اویلیبل ہے فوڈ, اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اسپیشل ڈائٹ لینی ہے. جو بھی اویلیبل فوڈ ہے جو گھر میں بنتا ہے, صاف ستھرا اچھا کھانا وہ کھائیں. یہ بھی افیکٹ کرتا ہے, بہت افیکٹ کرتا ہے. آپ اور اسٹریس سے دور رہیں, ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کی اسکن کو پھر کمپلیمنٹ کرتی ہیں. صحیح. سیرم کا آپ ذکر کرتے ہیں, وہ کوئی نقصان دہ تو نہیں ہوتے؟ نہیں جی, بہت اچھی. اب تو دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں جو ہمیں اسکن پہ ود ایج ہمیں یوز کرنا جو ہے وہ بہت ہیلدی ہوتا ہے اسکن کے لیے. وٹامن سی کا اگر آپ کو ایکنی کا ایشو نہیں ہے کسی کو, تو وہ ضرور استعمال کریں صبح میں. ایک چیز ہوتی ہے اسے نایاسینامائڈ کہتے ہیں, دیٹ از اے وٹامن. اس کا استعمال جو ہے بہت اچھا ہے اسکن کے لیے. ریٹینولز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اسکن کے لیے. ایز وی پروگریس, اب 25+ جو بھی ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ جی اگر اسکن میں اور ایشوز نہیں ہیں, خود سے نہ استعمال کریں, اپنے ڈرماٹولوجسٹ سے مشورہ کریں. وہ آپ کو جو ہے آپ کی اسکن کے مطابق جو بیسٹ ہوگا وہ ریکمینڈ کرے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہے اسکن کے لیے اچھی ہیں, استعمال کرنی چاہیے. اور ان سے جو ہے, اور سن بلاک استعمال کریں. میں تو ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں, فرسٹ تھنگ
is sunblock. ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ، آپ نے بہت Thank ہی you. اچھی You're اور welcome. مفید باتیں جو ہے ناظرین کو بھی بتائیں. آج کے پروگرام میں جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے ڈسکشن کی گئی کہ آج ہر شعبے میں ہی جو ہے وہ خواتین ایک اہم پوزیشن پر ہیں. آخر پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ڈاکٹر عظمیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اسکن کے حوالے سے جو ہے وہ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.